अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो कि सभी अच्छे होंगे। आज की मेरी किस्त नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त रोमांटिक नावल है। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। अगर ये नावल आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नावल को एक लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ ना करें। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने कुछ नहीं किया। अब तुमने कुछ नहीं करना, जो करना है वो मैंने करना है। तुमने तो बस देखना है कि मैं करता क्या हूँ। वो अपने एक एक लफ्ज से मेहरबानों की एक एक सांस निकाल रहा था। उसने अपनी उंगलियां मेहरबानों के बालों में उलझाई और उसकी कमर के पीछे जाते हुए एक हाथ के झटके से उसके काले पर्दे को खोल दिया था। चलो कोई बात नहीं, इतना बोझ तो मैं हल्का कर सकता हूँ तुम्हारा। अचानक से मेहरबानों वापस मुड़ी थी और बातें खानजादा के सीने से लगी थी। उसी से छुपने के लिए उसी के सीने में पनाह ली थी और कोई जगह नहीं मिली थी उसे। वो शर्म से रोती बिलखती मिन्नत कर रही थी, खुदा के लिए मत करें। बार बार यही कहती एक लम्हे के लिए बातिश के हवासों पे छाई थी वो मासूम नाजुक खूबसूरत सी हसीना। लेकिन वो भी बातिश खानजादा था, इतने कच्चे असाब का मालिक नहीं था। वो जानता था कि इस लड़की को वो किस मकसद के लिए लेकर आया है। जब तक उसकी हालत वो न कर दूं जो उसने मेरे भाई की है, मैं उसकी जान बख्शने वाला नहीं हूं। एक झटके से मेहरबानों को खुद से जुदा करते उसने बेड पर धक्का दिया था और उसकी हालत की परवाह किए बिना उस पर झुका था। 30 साला बातिश खानजादा भी अभी तक कुंवारा था और किसी भी औरत के लम्स से नाआशना था। एक मुकम्मल बेपर्दा हुस्न को अपने सामने देखकर वो अपने हवास खोने लगा था। उस पर झुकते उसके नर्म लबों की नरमाई को अपने होंठों में लेते हुए उसके दिल को अपने भारी मर्दाना हाथों में मसलते हुए वो बेचैन हुआ था। मेहरबानों की हसीन नशेब जो उसके खौफ की वजह से और तेज तेज सांसों की वजह से ऊपर नीचे हो रहे थे, ये मंजर बातिश खानजादा को पागल कर देने के लिए काफी था। उसने नरमी से उन पर हाथ फेरा था और उनके ऊपर मौजूद निशान को अपने अंगूठे की मदद से मसला था। अपनी सांसों की गर्मी उसके चेहरे पर छोड़ता हुआ वो उसकी गर्दन पर झुका था और एक ही लम्हे में वहां पर काट गया था। पहले ही मेहरबानों के होंठ जख्मी हो चुके थे, दूसरा उसकी गर्दन के ऊपर जब उसने बाइट की तो मेहरबानों दर्द से तड़प उठी थी। उसके होंठों पर होंठ रखते हुए बातिश खानजादा उसकी सांसों को पीने लगा था। और आज पंचायत में फैसला होना था जिसमें दोनों खानदानों के बड़े शामिल थे। बातिश खानजादा जिसका बाप मुजफ्फर खानजादा अपने बेटे इर्तजा खानजादा के खून का इंसाफ लेने आए थे, दूसरी तरफ से सज्जाद शाह अपने बेटे शहराम शाह के साथ आया था। ऐसी पंचायतों में या खून बहा के बदले खून बहा या फिर खून बहा के बदले में अपने घर की किसी बेटी को वनी किया जाता था। शहराम शाह जो कि इर्तजा खानजादा का बहुत करीबी दोस्त था और किस्मत की सितम शरीफी देखिए कि उसी पर उसके गहरे दोस्त के कत्ल का इल्जाम लगा था, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं किया था, लेकिन तमाम सबूत उसके खिलाफ थे। बातिश खानजादा अच्छी तरह से जानता था कि उसका भाई इर्तजा खानजादा शहराम शाह का कितना क्लोज फ्रेंड था, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी थी कि इर्तजा खानजादा के कत्ल का इल्जाम शहराम शाह पर लगा था और बातिश खानजादा किसी सूरत उसे माफ करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वो इसका इकलौता छोटा भाई था जो इसको अपनी जान से भी ज्यादा अजीज था। उसकी मौत के बाद बातिश खानजादा का सारा ध्यान शहराम शाह को सजा दिलवाने पर था, क्योंकि आला कत्ल उसी से बरामद हुआ था और मौका वारदात पे भी वो मौजूद था। बातिश खानजादा जानता था कि उसके बहुत से दुश्मन भरे हुए हैं, लेकिन उसके भाई को कत्ल करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कोई बातिश खानजादा को जानता था कि वो मुजरिम को कब्र की दीवारों के पीछे से भी निकाल लाएगा। रवायती पंचायतों की तरह इस पंचायत का फैसला भी यही था, या तो शहराम शाह को कत्ल होने के लिए सामने पेश कर दिया जाए या फिर अपनी बेटी मेहरबानों को खून बहा में वनी किया जाए। कोई भी शहराम शाह को बेकसूर मानने के लिए तैयार नहीं था। सजा तो हर सूरत में उसे मिलनी थी, चाहे खुद कत्ल हो जाता चाहे अपनी बहन को पेश कर देता। और शहराम शाह और मेहरबानों भी दो ही बहन भाई थे। शहराम शाह की गैरत कभी गवारा नहीं कर सकती थी कि उसकी बहन युवनी होकर जाए, इसलिए
اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ مر جائے گا لیکن اپنی بہن کو ونی نہیں ہونے دے گا۔ سجاد شاہ کی جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی، ایک طرف بیٹا تھا اور ایک طرف بیٹی تھی، اور وہ جانتے تھے کہ اس کے بیٹے نے کوئی قصور نہیں کیا، لیکن وہ بہت مجبور تھے۔ انہوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کا بیٹا بے گناہ ہے، لیکن باتش خانزادہ کسی کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، اور ان علاقوں میں عموماً فیصلہ پنچایتوں کے ذریعے ہی کیا جاتا تھا۔ یہاں پر سارے قانون فیل تھے، جو بھی فیصلہ کیا جاتا تھا وہ پنچایتوں کے پنچ ہی کرتے تھے۔ شہرام شاہ نے اٹھ کے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ مجھے جو بھی سزا دی جائے گی مجھے قبول ہے، بے شک میں نے یہ قتل نہیں کیا۔ باتش خانزادہ نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور بولا، خون بہا کا بدلہ آج ہی لیا جائے گا۔ اس سے پہلے کہ باتش خانزادہ شہرام شاہ کو اپنی گن سے شوٹ کرتا، مجمع میں سے ایک نسوانی چیخ ابری تھی، نہیں رکو، میرے بھائی کو کچھ مت کرنا، میں ونی ہونے کے لیے تیار ہوں۔ مہربانو اپنے آپ کو چادر میں اچھی طرح سے لپیٹے وہاں پہ موجود تھی۔ حالانکہ شاہوں کی عورتیں یوں سرے عام مردوں میں نہیں آتی، اور نہ ہی شہرام شاہ اور سجاد شاہ اپنی بیٹی کو یا اپنے گھر کی کسی بھی عورت کو یوں پنچایتوں میں ساتھ لیے پھرتے تھے۔ سجاد شاہ اور شہرام شاہ نے قہر بھری نظروں سے مہربانوں کی طرف دیکھا تھا، جو کسی صورت بھی اپنے قدم واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے اپنے باپ کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھا تھا اور باپ کی طرف بڑھتے ہوئے زاروں کی تار روتے ہوئے اس نے اپنے باپ کی منت کی تھی، بابا میرا ایک ہی بھائی ہے اور میں جانتی ہوں یہ سارا کچھ اس نے نہیں کیا، میں اپنے بھائی کو یوں موت کے منہ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ آپ یقین کریں اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپ میری بات مان جائیں۔ سجاد شاہ کو مہربانوں سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی بے باکی سے یہاں مردوں کی پنچایت میں آ جائے گی۔ باپ بے حد مجبور تھا، ایک طرف بیٹا داؤ پر لگا ہوا تھا اور دوسری طرف بیٹی، لیکن بیٹی کسی بھی صورت اپنی ضد سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ آخرکار ماں کے بہتے آنسو اور بہن کی بے بس صورت نے شہرام شاہ اور سجاد شاہ کو ان کا فیصلہ ماننے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ خیر مولوی کا انتظام کیا گیا اور آدھے گھنٹے کے اندر اندر مہربانوں کا نکاح باتش خانزادہ کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ باتش خانزادہ نے اس کو دیکھا نہیں تھا کیونکہ اس نے منہ سر کے اوپر اچھی طرح سے چادر لپیٹ رکھی تھی۔ چادر میں سے جھلکتی اس کی بادامی گہری آنکھیں، جن پر گھنیری پلکوں کا سایہ تھا اور جو سامن بھادوں کی طرح برس رہی تھی، اس لیے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر کسی بھی بات کا اندازہ لگانا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن باتش خانزادہ کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اس کو صرف بدلہ چاہیے تھا، اپنے بھائی کا بدلہ جو وہ ہر صورت لینا چاہتا تھا۔ مہربانوں نے اپنے آپ کو اپنے بھائی پر قربان کر دیا تھا، اور یہ ایک بہن کے پیار کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اپنے بھائی کے لیے مہربانوں کو رخصت کرا کے وہ لوگ حویلی کے لیے نکلے تھے، گو کہ ان کے گھروں کے درمیان فاصلہ زیادہ نہیں تھا، پاس ہی کے علاقے سے تعلق رکھتی تھی مہربانوں۔ ان دونوں فیملیز میں دوستانہ تعلقات تھے، صرف اور صرف ارتضیٰ خانزادہ اور شہرام شاہ کے حوالے سے۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے گیٹ پر رکی تو باتش خانزادہ ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا، پیچھے ہی مہربانوں بھی آہستہ سے دروازہ کھول کر نکلی تھی۔ اس نے ایک نظر اس حسین مغرور نوجوان کو دیکھا تھا جس کا چہرہ غصے کے باعث سرخ ہو چکا تھا اور آنکھیں ایسی تھی جیسے لال رنگ خون چھلکاتی آنکھیں، جن کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے مہربانوں کی روح جھنجھنا اٹھی تھی۔ مہربانوں نے جب ایک نظر بھر کر باتش خانزادہ کو دیکھا تو اس کے قدم ساکت ہو گئے تھے، کیونکہ یہ چہرہ وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جس کے دن رات مہربانوں نے خواب دیکھے تھے، اور وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی اس کو باتش خانزادہ کے ساتھ ان حالات میں ملا دے گی۔ مہربانوں ایک دھان پان سی بلا کے خوبصورت بادامی آنکھوں والی کومل سی لڑکی تھی، جس کی آنکھوں کے اوپر گھنیری پلکوں کی جھالر تھی، جن میں سے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ چہرے کے اوپر کھڑی ستوان ناک، بھرے بھرے گلابی نازک ہونٹ،
جو خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے، چہرے کی گلابی رنگت جو رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ باتش خانزادہ نے ایک نظر اس کے اوپر ڈالی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے جانے لگا تھا۔ باتش خانزادہ کی ماں ملیحہ بیگم اور اس کی دادو عالیہ بیگم دونوں ہی حیرت زدہ سی کھڑی تھی، اور کسی کی ہمت نہیں تھی کہ باتش خانزادہ کو روک کر کوئی سوال کر سکے۔ سبھی اس کے غصے سے ڈرتے تھے۔ باتش خانزادہ نے کسی کو کچھ نہیں کہا تھا، مہربانوں کو گھسیٹتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اور دروازہ کھول کر ایک جھٹکے سے اس نے مہربانوں کو کمرے کے فرش پر پھینکا تھا۔ اس سے بنا کچھ کہے، بنا اس کی کوئی سنے، ایک جھٹکے سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ مہربانوں ڈری، سہمی، حیران و پریشان کمرے کے فرش پر بیٹھی زاروں کی تار رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے حسین خوابوں کا یہ انجام ہوگا۔ مہربانوں بہت نازک سی حساس لڑکی تھی، خواب دیکھنے والی، شعر و شاعری کرنے والی، اور باتش خانزادہ تو اس کا آئیڈیل تھا، وہ چہرہ جو اس نے اپنے خوابوں میں تراشا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی چہرہ ہے جو اکثر وہ خواب میں دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ اس کو کس روپ میں ملا تھا؟ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتی یا پھر اپنی دعا قبول ہونے پر ماتم کرتی؟ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ سکڑی سمٹی حالت میں صوفے کے ساتھ لگی ہوئی بیٹھی تھی، رو رو کر اس نے اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ جب رو رو کر تھک چکی، بے حال ہو چکی، تو وہیں پر صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ باتش خانزادہ کب کمرے میں داخل ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے بے خبر سوتی مہربانوں پر ایک قہر برساتی نظر ڈالی تھی، اور پاس آتے ہوئے اسے پاؤں سے زوردار ٹھوکر ماری اور بالوں سے پکڑ کر اٹھایا تھا۔ تمہیں یہاں پر سونے کے لیے نہیں لایا گیا مہارانی، اور نہ ہی آرام کرنے کے لیے۔ تم یہاں پر ونی ہو کے آئی ہو، خون بہا کے بدلے میں، اور خون بہا بھی کس کا؟ میرے اس بھائی کا جو میری آنکھ کا تارا تھا، جس کو تم لوگوں نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ تو تم کیسے سوچ سکتی ہو کہ میں تمہارا جینا اتنا آسان کر کے رکھوں گا؟ اگر میں نے بھی تمہاری پور پور میں سے روح نہ کھینچی تو میرا نام بھی باتش خانزادہ نہیں ہے۔ ونی میں آئی ہوئی عورت کا مقام کیا ہوتا ہے یہ تم اچھی طرح سمجھتی ہو، اتنی بچی بھی نہیں اور نہ سمجھ بھی نہیں ہو۔ باتش خانزادہ جو کہ 23 سال کا بھرپور نوجوان تھا، اور مہربانوں جو محض 18 سال کی معصوم سی دھان پان سی بے حد حسین لڑکی تھی، یقیناً باتش خانزادہ اس کو اگر نارمل حالات میں دیکھتا تو اس کو دیکھتا ہی رہ جاتا، کیونکہ وہ ایسا نوجوان تھا جو لڑکیوں کے پیچھے نہیں پڑتا تھا، نہ ہی لڑکیاں اس کی ہٹ لسٹ پر ہوتی تھی۔ وہ اپنے کام سے محبت کرنے والا شخص تھا۔ اس نے اپنے بزنس کو بہت عروج پر پہنچایا تھا، بہت ہی کم ٹائم کے اندر، اور لاکھوں لڑکیاں اس کی دیوانی تھی جو اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ لیکن باتش خانزادہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کے نزدیک وہ لڑکی ابھی تک اسے ملی ہی نہیں تھی جو اس کے قابل ہو، اور مہربانوں تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتی تھی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں مہربانوں، ونی میں آئی ہوئی عورت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اس کی حیثیت ایک جسم سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی، جس کو مرد اپنے پاؤں کی جوتی بنا کر رکھتا ہے، جس طرح سے چاہے اس کو پامال کرے، اس کو مارے، اس کو رکھے، اس کو دفن کرے۔ اس عورت کا پرسان حال کوئی نہیں ہوتا، نہ ہی اس کے ماں باپ کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ونی کی ہوئی بیٹی کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھ سکے۔ مہربانوں بولی، لیکن میرے بھائی نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا۔ میں آپ کو کس طرح سے یقین دلاؤں؟ یہ کوئی گہری سازش ہے۔ آپ میری بات کا یقین کریں، پلیز میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ مہربانوں کی بات سنتے ہی باتش خانزادہ ایک طنزیہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ان سب باتوں کو تم رہنے ہی دو، یہ پنچایت میں ثابت ہو چکا ہے، جس کے بدلے تم میرے کمرے میں موجود ہو اور میرے نکاح میں ہو۔ اب اس کو قبول کیا ہے تو اس کی ساری سزائیں بھی اپنے حصے میں لکھوا کر آئی ہو، تو یہ سزائیں تو تمہیں مل کر ہی رہیں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تمہارے باپ اور بھائی کو بھی تو پتہ چلے نا، کسی کے جوان جہان بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دینے کی سزا کیا ہوتی ہے۔
تم کیا سوچ کے آئی تھی کہ میرے بھائی کو اس طرح قتل کرنے کے بدلے میں آؤ گی تو میں تمہاری پھولوں بھری سیج سجاؤں گا اور میرے گھر والے تمہیں سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ آج سے میں جو کہوں گا وہی تم کرو گی اور جو میرے گھر والے تمہیں کہیں گے وہ کرو گی۔ تم ان کی نوکرانی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہو، اور میرے لیے تو تم میری ملازمہ ہو اور ایک جسم ہو جسے میں جب چاہوں حاصل کر سکتا ہوں اور جب چاہوں پاؤں کی ٹھوکر مار کر دور کر سکتا ہوں۔ تمہارا میں وہ حشر کروں گا کہ تمہاری روح بھی کانپ جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی باتش خانزادہ نے اس کے بالوں کو ایک زوردار جھٹکا دیا تھا اور مہربانوں کو زور سے دھکا دیتا ہوا اسے نیچے زمین پر صوفے کے ساتھ پھینکا تھا۔ مہربانوں کی درد بھری سسکی ابری تھی۔ خبردار، جو تمہاری آواز اس کمرے سے باہر گئی تو تمہارے لیے جو سزا میں نے تجویز کی ہے اس کا آغاز تو میں آج ہی سے کر دوں گا۔ بس تم اپنے دل و دماغ کو تیار کر لو کہ کس طرح سے تم نے مجھے برداشت کرنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے باتش خانزادہ واش روم میں چلا گیا تھا اور مہربانو ہکا بکا اپنی قسمت میں بیٹھی 8 آنسو بہاتی غم اور صدمے کے اندھیرے کنویں میں گرتی جا رہی تھی۔ باتش خانزادہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس کی نیچر ایسی نہیں تھی کہ وہ لڑکی پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے غصے کے ہاتھوں مجبور تھا۔ شاور کے نیچے کھڑا ہوا وہ اپنے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا جب اپنے جنون کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ ایک جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم پر صرف باتھنگ گاؤن تھا۔ باتش خانزادہ کسی بھی طرح اپنے جسم میں جلتی بدلے کی آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اس نے گرجدار آواز میں مہربانوں کو اٹھنے کے لیے کہا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑتا اس کو اپنے قریب کھینچ گیا۔ ڈر اور خوف سے لرزتی کانپتی مہربانوں، جو اس کا یہ جان لیوا روپ دیکھ کر بے ہوش ہونے کے قریب تھی، ایک جھٹکے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ تمہیں یہاں پر بیٹھنے کے لیے نہیں لایا گیا کہ بیٹھ کر یہاں پر اپنی قسمت کا سوگ مناتی رہو۔ کون مر گیا ہے تمہارا جس کا سوگ منا رہی ہو؟ مرا تو میرا بھائی ہے جس کو تم لوگوں نے مارا ہے۔ میں اپنے بھائی کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب تمہارے خون سے لوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے مہربانوں کے ہونٹوں پر اپنے جلتے لب سختی سے جماتے ہوئے اس کے نازک ہونٹوں کو کاٹا تھا۔ اس کے اس جان لیوا حرکت پر مہربانوں کا تکلیف سے برا حال تھا، جو رو رو کر باتش کو صرف ایک ہی بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کے بھائی نے کچھ نہیں کیا، لیکن باتش خانزادہ کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ یہ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی قمیض کے دامن کو پھاڑا تھا اور پھر جلدی سے اپنے ہاتھوں کو روکا تھا۔ میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں؟ تمہیں بے لباس کرنے کا۔ یہ کام تو تمہیں خود کرنا ہے۔ اور سامنے صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ جلدی سے اپنے پہناوے خود ریموو کر دو۔ مہربانوں بیچاری اس وقت مرنے کے مقام پر تھی، ایک معصوم کمواری لڑکی جس کے اوپر اچانک ہی ایسی مصیبت آ گئی تھی۔ وہ کیسے ایک انجان شخص کے سامنے اپنے آپ کو بے لباس کر سکتی تھی؟ اس نے باتش خانزادہ کی طرف منت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے ایسا مت کرے، مجھے میری ہی نظروں میں مت گرائیں۔ مجھے جو سزا دینی ہے آپ دے لیں، لیکن میرے ساتھ یہ ظلم مت کریں۔ ظلم؟ کیسا ظلم؟ تم میری بیوی ہو، نکاح میں آئی ہو میرے، ونی ہو تم میری۔ تمہیں تو میں بے شک جان سے مار دوں، پر تم اپنے لیے رحم کی اپیل نہیں کر سکتی۔ جلدی سے پردے اتارو اپنے۔ مہربانوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اپنی پھٹی ہوئی قمیض کو اپنے جسم سے علیحدہ کیا تھا۔ اس سارے چھینا جھپٹی میں مہربانوں کے حسین آبشار جیسے بال کھل کر اس کی کمر پر لہرا رہے تھے، جن کو دیکھ کر باتش خانزادہ حیران رہ گیا تھا۔ اب کیا تمہیں بار بار کہنا پڑے گا؟ ایک کے بعد ایک پردے کے لیے جلدی کرو، سب کچھ اتار دو اور میرے سامنے اپنے آپ کی نمائش کرو تاکہ میں دیکھ سکوں تم میرے استعمال کے قابل بھی ہو کہ نہیں۔ اسے سارے پہناووں سے آزاد کرتا باتش خانزادہ اپنی بے باک نظروں سے اس کے جسم کا ایکس رے کرنے میں مصروف تھا، اور مہربانوں زمین میں گڑھی جا رہی تھی۔ باتش خانزادہ آہستہ سے اٹھ کر مہربانوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا
اور مہربانوں نے ڈر اور شرم کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ کھولو اپنی آنکھیں، ایک جان لیوا آواز کے ساتھ وہ مہربانوں کے کان کے پاس آ کر چیخا تھا۔ ایک دم سے ڈر کے مہربانوں نے اپنی آنکھیں کھول دی تھی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب تم نے کچھ نہیں کرنا، جو کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے۔ تم نے تو بس دیکھنا ہے کہ میں کرتا کیا ہوں۔ وہ اپنے ایک ایک لفظ سے مہربانوں کی ایک ایک سانس نکال رہا تھا۔ اس نے اپنی انگلیاں مہربانوں کے بالوں میں الجھائیں اور اس کی کمر کے پیچھے جاتے ہوئے ہاتھ کے جھٹکے سے اس کے کالے پردے کو کھول دیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، اتنا بوجھ تو میں ہلکا کر سکتا ہوں تمہارا۔ اچانک سے مہربانوں واپس مڑی تھی اور باتش خان زادہ کے سینہ سے لگی تھی۔ اسی سے چھپنے کے لیے اسی کے سینے میں پناہ لی تھی اور کوئی جگہ نہیں ملی تھی۔ وہ شرم سے روتی بلکتی، مت کریں خدا کے لیے مت کریں، بار بار یہی کہتی ایک لمحے کے لیے باتش کے حواسوں پہ چھائی تھی۔ وہ معصوم نازک خوبصورت سی حسینہ، لیکن وہ بھی باتش خان زادہ تھا، اتنے کچے اعصاب کا مالک نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس لڑکی کو وہ کس مقصد کے لیے لے کر آیا ہے۔ جب تک اس کی حالت وہ نہ کر دوں جو اس نے میرے بھائی کی ہے، میں ان کی جان بخشنے والا نہیں ہوں۔ ایک جھٹکے سے مہربانوں کو خود سے جدا کرتے اس نے بیڈ پر دھکا دیا تھا اور اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا اس پر جھکا تھا۔ 30 سالہ باتش خان زادہ بھی ابھی تک غموارہ تھا اور کسی بھی عورت کے لمس سے ناآشنا تھا۔ ایک مکمل بے پردہ حسن کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے حواس کھونے لگا تھا۔ اس پر جھکتے، اس کے نرم لبوں کی نرمائی کو اپنے ہونٹوں میں لیتے ہوئے، اس کے دل کو اپنے بھاری مردانہ ہاتھوں میں مسلتے ہوئے وہ بے چین ہوا تھا۔ مہربانوں کے حسین نشیب جو اس کے خوف کی وجہ سے اور تیز تیز سانسوں کی وجہ سے اوپر نیچے ہو رہے تھے، یہ منظر باتش خان زادہ کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ اس نے نرمی سے ان دھڑکنوں پر ہاتھ پھیرا تھا اور ان کے اوپر موجود نشان کو اپنے انگوٹھے کی مدد سے مسلا تھا۔ اپنی سانسوں کی گرمی اس کے چہرے پر چھوڑتا ہوا وہ اس کی گردن پر جھکا تھا اور ایک ہی لمحے میں وہاں پر کاٹ گیا تھا۔ پہلے ہی مہربانوں کے ہونٹ زخمی ہو چکے تھے، دوسرا اس کی گردن کے اوپر جب اس نے بائٹ کی تو مہربانوں درد سے تڑپ اٹھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھتے ہوئے باتش خان زادہ اس کی سانسوں کو پینے لگا تھا اور کسی بھی طرح اس کو بخشنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ سانس بند ہونے کی وجہ سے مچل رہی تھی، اپنے آپ کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھرپور مرد باتش خان زادہ جو بدلے کی آگ میں جل رہا تھا، وہ معصوم لڑکی اپنے آپ کو اس کی گرفت سے نہیں چھڑوا سکتی تھی۔ جب وہ بے ہوش ہونے کے قریب ہو گئی سانس نہ آنے کی وجہ سے، تو اچانک باتش خان زادہ نے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کے ہونٹ اس کی گردن پر باتش خان زادہ نے اپنی مہریں لگا دی تھی۔ اچانک ہی باتش خان زادہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ اس کا پاگل پن، اس کا جنگلی پن ختم ہوا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ مہربانوں کے اوپر سے اٹھا تھا اور اسے دھکا دیتے ہوئے بیڈ سے نیچے گرا گیا تھا۔ تم اس حیثیت کے مالک نہیں ہو کہ تمہیں باتش خان زادہ کی نزدیکیاں نصیب ہوں۔ بس میں تمہیں روز ایسے ہی تڑپاؤں گا، تل تل کر کے تمہیں ماروں گا۔ میرے بیڈ کے قریب آنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ وہ سامنے صوفہ دیکھ رہی ہو نا، اس پر سو جاؤ۔ اگر اس پر نہیں سو سکتی تو نیچے کارپٹ پر سو جاؤ، پر جب تک میں نہیں سو جاتا تب تک تم میرے پاؤں دباؤ گی۔ مہربانوں کا روک رو کر برا حال تھا، اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے جو پہننے کے قابل نہیں تھے۔ باتش خان زادہ گہری نظروں سے اس کے جسم کے ایک ایک انگ کو اپنی آنکھوں میں اتار رہا تھا اور وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ مہربانوں کے پاس پہننے کے لیے کوئی بھی کپڑا نہیں ہے۔ اس لیے باتش خان زادہ نے اس کو اپنی ایک شرٹ دی۔ تم اس قابل تو نہیں ہو کہ میرے کپڑوں کو پہن سکو، لیکن خیر، کل ان کا بندوبست کرتا ہوں، کیونکہ لوگوں کو بھی دکھانا ہے۔ ہم تو اپنے گھر کے نوکروں کو بھی ایسے کپڑوں میں برداشت نہیں کرتے۔ تم اپنے آپ کو ایک نوکرانی کے درجے سے بھی کم تر سمجھنا، سمجھی میری بات؟ یہ شرٹ پہنو
اور جب تک میں سو نہیں جاتا تب تک میرے پاؤں دباؤ، جب میں سو جاؤں گا تو دفع ہو جانا اپنی جگہ پر۔ اس کی اتنی کڑوی سخت باتیں سنتے ہوئے مہربانوں کا اپنی اتنی تذلیل پر مر جانے کو جی چاہ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی ابھی تو اس کے گھر کے ایک فرد سے واسطہ پڑا ہے، جانے باقی گھر والے اس کا کیا حال کریں گے۔ اور سنو، میرے اٹھنے سے پہلے اٹھ جانا، یہ نہ ہو کہ سوئی رہو، جا کے سارے گھر کا کام کاج تمہیں ہی سنبھالنا ہے۔ کچن میں جانا، ناشتہ بنانا اور گھر کی صفائی کرنا، یہ سارے تمہارے کام ہیں، سمجھے؟ صبح سے میں سارے نوکروں کی چھٹی کر دوں گا۔ وہ ظالم جہاں جو مہربانوں کے دل میں پتہ نہیں کب سے چھپا ہوا تھا، جس کو وہ جانتی بھی نہیں تھی، خوابوں خیالوں میں جس کو سوچتی تھی، وہ شخص ایسا ظالم ہوگا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس سے پاؤں دبواتے دبواتے وہ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گیا تھا۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو مہربانوں اس کے پاؤں کے اوپر ہی سوئی ہوئی تھی، جسے اپنی شرٹ میں دیکھ کر بادش خانزادہ کے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا تھا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہی ازلی غصہ اود کر آیا تھا۔ میں اس کے باپ اور بھائی کو دکھا دوں گا کہ انہوں نے جو ظلم میرے بھائی کے ساتھ کیا ہے، ان کی بیٹی کو بھی میں کیسے سسکا سسکا کر مارتا ہوں۔ اس لیے میں اس پر رحم کبھی نہیں کر سکتا۔ ایک پاؤں کی ٹھوکر ماری تھی اس نے مہربانوں کو۔ اٹھو، دن چڑھے تک سو رہی ہو مہارانی، کام تمہارے باپ نے کرنا ہے۔ آ کر میرے آفس جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی سے میرے کپڑے نکالو اور جا کر کچن میں کام کرو۔ میرے لیے ہی نہیں، پورے گھر والوں کے لیے بھی ناشتہ تیار کرو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی، ایک دم ڈری سہمی سی، سرخ آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جو رونے کی وجہ سے بے تحاشا سرخ ہو چکی تھی۔ وہ ڈرتی جھجکتی اس کی طرف دیکھ کر بولی تھی، وہ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، میں اس حالت میں کیسے باہر؟ اچانک بادش خانزادہ کو اس کی حالت کا اندازہ ہوا تھا۔ بولا، اچھا، کمرے سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آج تمہارے لیے کپڑوں کا بندوبست کرتا ہوں، بلکہ کسی کام والی سے کہتا ہوں کہ تمہیں کپڑے دے جائے، اس کے بعد ہے تم کمرے سے باہر آنا، اور جب تک کپڑوں کا انتظام نہیں ہوتا خبردار جو کمرے سے باہر بھی نکلی۔ یہ کہتے ہوئے وہ واش روم میں گھسا تھا، فریش ہوتا ہوا باہر نکلا اور ایک دم آرام سے بیٹھی ہوئی مہربانوں کی طرف قہر بری نظر ڈالتے ہوئے بولا، جلدی سے میرے کمرے کو اور میرے بیڈ شیٹ کو صحیح کر دو۔ ہر کام کے لیے مجھے تمہیں کہنا کیوں پڑتا ہے؟ اب آئندہ نہ کہنا پڑے۔ جو کام کرنے والے ہوں خود کر دیا کرو اپنے ہاتھوں سے۔ آج کے بعد میرے سارے کام تم ہی کرو گی، میرے کھانے پینے سے لے کر میرے پہننے تک اور کمرے کی صفائی تک کسی بھی چیز پر میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ روکا نہیں تھا، الماری سے اپنے لیے کپڑے نکالے اور جلدی سے تیار ہوتا کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر پہنچا جہاں پر سارے لوگ پہلے سے ہی موجود تھے، اس کے بابا، اس کی ماں، اس کی دادو، سب سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، جو کہ بالکل نارمل انداز میں آ کر وہاں پر بیٹھ گیا تھا، سب کو سلام کرتا ہوا۔ اس کی دادو عالیہ بیگم بولی، بیٹا وہ لڑکی نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ بادش خانزادہ بولا، دادو وہ میری ذمہ داری ہے، اور وہ کوئی گھر کا فرد نہیں ہے جس کے بارے میں آپ ایسے پوچھ رہی ہیں۔ وہ آج ہے کل نہیں ہے، جب تک ہمارا دل کرے گا ہم اس کو اس گھر میں رکھیں گے، اور جب دل نہیں کرے گا اسے گھر سے باہر چلتا کر دیں گے۔ اس کی ماں ملیحہ بیگم نے ایک تعصب بھری نظر اپنے بیٹے پر ڈالی تھی، اور ساتھ ہی سوالیہ نظروں سے انہوں نے اپنے شوہر ظفر خانزادہ کی طرف دیکھا تھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی بیوی کو سب نارمل رکھنے کا اشارہ کیا تھا۔ دادو عالیہ بیگم اور ماں ملیحہ بیگم نے بھی چپ سادھ لی تھی اس معاملے میں۔ ابھی وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ جانتی تھی کہ بادش خانزادہ کا غصہ بہت تیز ہے، اور جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو اس سے کوئی بھی بات منوانی ناممکن ہوتی ہے۔ بادش خانزادہ کی ایک بڑی بہن تھی جو شادی شدہ تھی، اور ایک چھوٹی بہن تھی جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ بڑی بہن رانیہ تھی اور چھوٹی کا نام نائمہ تھا۔ بڑی بہن رانیہ کی اولاد نہیں ہوئی تھی، شادی کو 7 سال ہو چکے تھے،
جبکہ چھوٹی بہن نائمہ وہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ساری فیملی بہت پڑھی لکھی اور سمجھدار فیملی تھی اور کوئی بھی بدلہ لینے کے حق میں نہیں تھا، لیکن باتش خانزادہ جاری ہے۔